Hello viewers and dear students. मॉरल फिलॉसफी में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि बहुत शोहरत हासिल हुई, बड़ी शोहरा आफाक तसानीफ़ हैं। उनमें से एक तसनीफ़ जो दुनिया के अंदर बहुत मकबूल हुई वो जॉर्ज एडवर्ड मोर की थी, जिसका नाम है प्रिंसिपिया एथिका। लेकिन मॉरल फिलॉसफी की हिस्ट्री में एक ऐसी किताब कि जिसने सब्सिक्वेंट थिंकिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया, वो किताब जो है एक ग्रेट जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत ने लिखी थी, और उस किताब का नाम है ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। अब इसका जो प्रीफेस लिखा गया है वो पैटन ने लिखा है। पैटन एक बहुत मारूफ कमेंटेटर है और मॉरल फिलॉसफी के ऊपर जो राइटिंग्स हैं उसके ऊपर बहुत सारी उसकी कमेंट्रीज भी हैं। पैटन ने इस किताब का जो प्रीफेस लिखा है उसके अंदर पैटन ने कांत को पूरी जो फिलॉसफी की हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव में देखा है, और उसने ये कहा है कि कांत की ये जो ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स है, ये मॉरल फिलॉसफी में इट रैंक्स विद द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो एंड विद द एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। अब पैटन के ये जो रिमार्क्स हैं प्रीफेस के अंदर कांत की इस किताब के बारे में, ये कोई मामूली रिमार्क्स नहीं है। फिलॉसफी की हिस्ट्री को जानने वाला हर वो शख्स इस बात को बखूबी जानता है कि हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में रिपब्लिक की क्या स्टैंडिंग है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या हैसियत बनती है। ये वो एक ऐसी तहरीर है जिसने आज तक के ज़माने के जो मुफक्रीन हैं, जो फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं और जो फ़लसफ़े के असातिज़ा हैं, उनके ऊपर अपने इन्फ्लुएंसेस छोड़े हैं। इसी तरह से अरिस्टोटल की जो एथिक्स है, आज तक के ज़माने में इस एथिक्स के बारे में मॉरल फिलॉसफी के सर्कल्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं। बल्कि मॉडर्न टाइम के अंदर कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं, एंस्कॉबे में एक खातून हैं जो ब्रिटिश फिलोसोफर्स हैं, इनका भी जो नुक्ता नज़र है वो यही था कि हमें एरिस्टोटल की जो एथिक्स है, जो उसने एथिक्स ऑफ वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसको रिवाइज करना चाहिए। मॉडर्न टाइम में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक में जो बात है और जो एरिस्टोटल की एथिक्स में जो बात है, कुछ इसी रैंकिंग की बात का जिक्र जो है वो पैटन ने मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, जो कांत की एक शोहरा आफाक तहरीर है, उसके बारे में किया है। तो अब कांत को अगर आप फिलॉसफी की हिस्ट्री में प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ उसकी रैंकिंग कर रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी वो कंट्रीब्यूशन जो पुराने वक्तों में प्लेटो का था, वो कंट्रीब्यूशन जो पुराने वक्तों में एरिस्टोटल का था एथिक्स के अंदर, कुछ इसी किस्म का मॉडर्न जो मॉडर्न टाइम जो है फिलॉसफी का, उसके अंदर कांत का कंट्रीब्यूशन है। कांत की इस तसनीफ का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर कांत ने सुप्रीम प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी की बात की है। हम डिटेल के साथ देखेंगे कि ये सुप्रीम प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी जिसका कांत ने जिक्र किया है ये क्या है। अब इन सुप्रीम प्रिंसिपल्स मोरालिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शख्स जिसका
ذرا سا بھی اس بات سے کنسرن ہے کہ وہ گڈ کو ایول سے الگ کرنا چاہتا ہے تو یہ تحریر جو ہے اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. تو آج ہم نے کانت کی جو مورل فلسفی ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے سپریم پرنسپلز آف موریلٹی، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اب جیسا کہ میں نے کانت کی اہمیت یا اس کی سگنیفیکنس جو مورل فلسفی کی ہسٹری میں بنتی ہے وہ پیٹن کے پریفیس کے حوالے سے بیان کی ہے، تو کانت جو ہے وہ جرمن انلائٹنمنٹ میں اٹ از اے گریٹ نیم، یعنی جتنے بھی اس زمانے کے جرمن فلاسفرز ہوئے ہیں ان سب سے کانت کا جو مقام ہے وہ بلند نظر آتا ہے ہمیں. سو we can safely say that Kant is one of the most important philosopher of all time. اب کانت کا جو فلسفہ ہے، جو مورل فلسفی ہے، اس لحاظ سے ہم کانت کو ایبسلیوٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور کانت جو ہے وہ راشنلسٹ بھی ہے. ایبسلیوٹسٹ اس سینس کے اندر ہے کہ جو اس نے مورل فلسفی پیش کی ہے اس کے اندر مورل ویلیوز جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ یونیورسل ہوا کرتی ہے. یعنی مورل ویلیوز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ، وہ اسپیس کے ساتھ، وہ سچویشن کے ساتھ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایک نقطہ نظر موریلٹی میں اس کے جو کانٹریری ہے اس کو ہم ریلیٹیوزم کہتے ہیں، اور ریلیٹیوزم پہ ہم نے اپنے کچھ جو گزشتہ لیکچرز تھے ان لیکچرز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریلیٹیوزم جو ہے وہ مورل ویلیوز کو کنٹیکسچول قرار دیتا ہے، وہ سچویشنل قرار دیتا ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ سچویشن ٹو سچویشن، کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ، کسٹم ٹو کسٹم، کلچر ٹو کلچر ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، ویریشنز آتی ہیں یا وہ ریلیٹیو ہوتی ہیں کسی کلچر کے ساتھ. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کانت جو ہے وہ ایبسلیوٹزم کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہر حال میں سیم رہتی ہیں. آپ اسے کسی میتھمیٹیکل ایکویشن جیسا بھی قرار دے سکتے ہیں. مثلا جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ 2+2=4. یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر وقت کے ساتھ، اسپیس کے ساتھ کوئی چینج نہیں آتا. یعنی اٹ از مینٹ فار پیپل آف دا ایسٹ اینڈ اٹ از آلسو مینٹ فار دا پیپل آف دا ویسٹ. یا پھر پچھلے زمانے میں بھی 2+2=4 ہی ہوا کرتا تھا اور آنے والے زمانے میں بھی 2+2=4 ہی ہوگا. اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشن ہے کہ 2+2=4، یہ ایک طرح سے ایبسولیوٹ ہے، یہ ایک طرح سے یونیورسل ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کانت جو ہے وہ راشنلسٹ ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کانت کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنی ریزن کے اوپر ٹرسٹ کریں تو ریزن ہمیں ایسے مورل پرنسپل پرووائڈ کر سکتی ہے کہ جن کے اندر ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے. یہ جو 2+2=4 کی بات کی تو اس میں بھی آپ کو ایک پرنسپل آف کنسسٹنسی نظر آئے گا کہ ہر شخص ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، چاہے وہ یورپ کا ہے چاہے وہ ایشیا کا ہے، یہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ سب لوگ جو ہیں اس کو یہی کہتے ہیں کہ 2+2=4 ہوتا ہے. تو اس قسم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں موریلٹی میں اس صورت میں نظر آئے گا جب ہم اپنی ریزن کو یوز کریں، جب ہم اپنی ریزن کو یوز کرتے ہوئے جو مورل ویلیوز ہے ان کو ہم ڈٹرمن کریں. اور اسی طرح سے ایک نان اوور ریڈیبل پرنسپل بھی موریلٹی کا ہمارے سامنے آئے گا. یعنی ایک ایسا پرنسپل کہ جسے آپ کوئی اور پرنسپل جو ہے اس کو اوور کم نہیں کر سکتا. یعنی ایک ایسا مورل پرنسپل
جس کی ہر حال کے اندر اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اب کانت کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس کا ایم کیا تھا مورالٹی کے اندر، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس پہ ہمیں نہایت غور سے اس ایم کو دیکھنا پڑے گا۔ کانت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کانت ایک ایسا مورل فلاسفر ہے جس نے مورالٹی کو آزادی دی، اس کی جو ایک اٹانومس حیثیت ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور یہ آزادی جو مورالٹی کو کانت نے دی ہے، یہ یعنی ایک نقطہ نظر مورالٹی کے اندر یہ ہے کہ ہم مورالٹی کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ریلیجس حلقے ہیں انہوں نے مورالٹی کو ڈیوائن کمانڈمنٹ کے حوالے سے، جو ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، یا مورل ویلیوز کی جو ڈٹرمینیشن ہوتی ہے وہ تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ کوئی امپیریکل آبزرویشن جو ہے اس کے حوالے سے مورالٹی جو ہے اس کی ویلیوز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب آپ مورل ویلیوز کو کسی اور حوالے سے ڈٹرمن کرتے ہیں تو کانت کا یہ خیال تھا کہ جو مورل ویلیوز ہیں ان کی جو ایک اٹانومس حیثیت ہونی چاہیے، ایک جو انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ یعنی کانت جو ہے وہ مورالٹی کی اٹانومس جو پوزیشن ہے اس کو اپ ہولڈ کرتا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اس نے مورل فلسفی میں سپریم پرنسپلز آف مورالٹی کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ اب کانت نے مورل فلسفی کا جو ایریا ہے اس میں سے ایسے تصورات کہ جو مورل پرنسپل میں کسی کنٹینجنسی کی بات کرتے ہیں، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یا پھر وہ یہ کہ مورل ویلیوز کو امپیریکل آبزرویشن کے ذریعے سے جو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کے جتنے بھی تصورات تھے اس نے یہ جو مورل ٹروتھ ہے اس کے زون سے ان کو ریموو کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ کانت نے یہ انٹروڈیوس کروایا کہ مورل پرنسپل جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نیسیسری کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبسولیوٹ ٹروتھ ہوتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم ڈفرنس ہے جو آپ کو کانت کے علاوہ جو دیگر مورل فلسفی ہے اس کے اندر نظر آئے گا۔ یعنی کنٹینجنسی کی جگہ نیسیسری کو لے آنا، ریلیٹیو مورل ویلیوز کی جگہ ایبسولیوٹ مورل ویلیوز کی بات کرنا، یا سبجیکٹیوزم کی جگہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی بات کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کانت کے ہاں ہمیں مورل فلسفی کے اندر نظر آتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے جو کانت کے ایم کے حوالے سے کہ مورل فلسفی کی اس کی کیا، مورل فلسفی میں اس کے ایمز کیا ہیں، کانت نے مورل ویلیوز جو ہیں ان کو جو سٹیٹس اسائن کیا ہے وہ انٹرنسک ویلیو کا سٹیٹس اسائن کیا ہے۔ یعنی انٹرنسک ویلیو وہ ویلیوز ہوا کرتی ہیں جو اپنی ذات میں which are valuable in itself، جو خود اپنی ورتھ رکھتی ہے۔ یعنی ہمیں انٹرنسک ویلیو کو جب ہم اپناتے ہیں تو ہم اس وجہ سے اپناتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک ذاتی قدر ہے۔ ایک کانسیپٹ جس کو انسٹرومنٹل ویلیو کہتے ہیں، جب ہم مورالٹی کو امپیریکل آبزرویشن کے حوالے سے یا اس کو کنٹینجنسی کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہاں پہ مورل ویلیوز کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اصل میں انسٹرومنٹل ویلیو کا سٹیٹس ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک بنیادی فرق ہمیں کانت کے ہاں نظر آئے گا کہ اس نے
مورل ویلیوز کو انٹرنسک ویلیو کا سٹیٹس دیا ہے، یعنی یہ ایسی ویلیوز ہیں وچ آر گڈ ان دیم سیلف. یہ کوئی ایسی ویلیوز نہیں ہیں جیسا کہ انسٹرومنٹل ویلیو ہوا کرتی ہیں، اور انسٹرومنٹل ویلیو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے صرف اس صورت میں ویلیویبل ہے کہ it is valuable for the sake of another thing, for the sake of another thing which is higher than it. لیکن moral values سے higher کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. اب ایک اور اہم یہاں پہ بات جو ہمیں کانت کے ہاں نظر آئے گی وہ ہے اس کا کانسیپٹ آف گڈ ول. اس نے کہا کہ گڈ ول ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ انٹرنسک ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. گڈ ول ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ گڈ قرار دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی، کوئی ایکٹیویٹی بھی، کوئی ہیومن ڈیزائر، کوئی ہیومن ول، کوئی ہیومن وش جو ہے وہ کسی صورت میں گڈ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گڈ ول سے منسلک نہ ہو. اگر ہم گڈ ول کو بیچ میں سے نکال دیں، اچھے ارادے کو، نیک ارادے کو، نیک نیتی جو ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیں، تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی چیزیں جن کی بظاہر ایک مورل یا انٹلیکچول ویلیو تو ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ گڈ ول کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہم اس کو پرفارم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو نیک نیتی سے تہی کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ برا بن جائے، یا وہ ایک ایسی برائی کا سبب بن جائے کہ جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر سکتی ہے. کانت کا جو مورل سسٹم ہے اس کو بھی کلاسیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ مورل فلسفی کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی اپروچز ہیں. ایک اپروچ کو ہم کہتے ہیں ڈی آنٹولوجیکل اپروچ ان مورالٹی، اور دوسری اپروچ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل اپروچ ان مورالٹی. اب سوال یہ ہے، ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو کسی رائٹ ایکٹ کو رائٹ بناتی ہے. جب ہم اس سوال کے جواب کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں اپروچز جو ہیں نظر آئیں گی، ایک ڈیونٹولوجیکل اپروچ اور دوسری ٹیلیولوجیکل اپروچ. اب جب یہ سوال کیا گیا کہ واٹ میکس اے رائٹ ایکٹ رائٹ، تو ٹیلیولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب یہ دے گا کہ یہ اس ایکشن کے کانسیکوینسز ہیں جو ایکشن کو رائٹ بناتے ہیں. یعنی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے، یعنی رائٹ ایکٹ کی ٹیلیولوجیکل انٹرپریٹیشن جب کی جاتی ہے تو وہ انٹرپریٹیشن جو ہے یا اس کی جو ایکسپلینیشن جو ہے وہ ایک نان مورل اینٹی کے ساتھ کی جاتی ہے. مثلاً یوٹیلیٹیرینسٹ کی یہ اپروچ تھی کہ ہیپینس یا یوٹیلیٹی یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو کسی ہیومن ایکشن کو رائٹ بنا سکتے ہیں. یعنی اگر ہمارا کوئی ایکشن جو ہے if it leads to the consequences that are good in the sense of having pleasure, happiness اور utility، ہم اس ہیومن ایکٹیویٹی کو رائٹ قرار دے سکتے ہیں. یہ ٹیلیولوجسٹ اپروچ ہے. جبکہ ڈیونٹولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایکشن میں بذات خود ایسے کچھ فیچرز ہوا کرتے ہیں جو اس ایکشن کو گڈ بناتے ہیں. یعنی ڈیون کا جو ورڈ ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے جو ڈیونٹولوجیکل اپروچ کے اندر بیسک ورڈ ہے. ڈیون کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی. تو اب ہم نے ایسے مورل پرنسپلس کو، ایسی مورل ویلیوز کو اپنانا ہے جو ایٹ دا فیس آف اٹ گڈ ہیں. ہم نے ان کو ایک
ڈیوٹی کے طور پہ اپنانا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، رادر وہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول کی، ایک پرنسپل کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ فار دا سیک آف گڈ. ایک یہ ہے گڈ فار دا سیک آف گڈ ریزلٹ. یہ اپروچ جو ہے ٹیلیالوجسٹ ہے، اور سمپل ورڈ کے اندر یہ کہنا کہ گڈ فار دا سیک آف گڈ، یہ ڈی آنٹولوجسٹ اپروچ ہے. اب یہ جو ابھی تک ہم نے کانت کا جو مورل فلسفی کا ایک خاکہ سا سامنے رکھا ہے، اس کے ایمز کو رکھا ہے، اس کی اپروچ کو رکھا ہے، اور ہسٹری آف مورل فلسفی کے اندر اس کا جو مقام ہمارے سامنے آتا ہے، اب اسی پرسپیکٹو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم کانت کا کنٹریبیوشن ہے، جس میں اس نے سپریم پرنسپل آف موریلٹی کی بات کی ہے، وہ سپریم پرنسپل آف موریلٹی کیا ہے؟ اب کانت کے نزدیک ڈیوٹی فار دا سیک آف ڈیوٹی یا ڈی آنٹولوجیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی مورل سچویشن میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ہم اس کو کانت کا جو کانسیپٹ آف کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹیوز جو ہیں ان کی وضاحت ضروری ہے. تو ان کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال سامنے رکھتے ہیں، اور اسی ایگزامپل کو ایکسپلین کرتے ہوئے اور اس کا انالیسس کرتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانت کا کانسیپٹ آف کیٹیگوریکل امپیریٹو کیا ہے. اب ایک کیس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری پوری ڈسکشن کے اندر یہ کیس جو ہے بڑا اہم ہوگا، اور بار بار ہمیں ذہن میں لانا پڑے گا اس کیس کو. فرض کریں کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی بچاتے ہوئے آپ کے دفتر میں آتا ہے اور آ کے چھپ جاتا ہے. اب اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اسلحہ لے کے اس کو مارنے کے لیے دوڑا آتا ہے، مرڈرر ہے. اس کو کہتے ہیں انکوائرنگ مرڈرر. یہ کیس کا نام جو یہ بہت ساری جگہ پہ اس کیس کو مورل فلسفی کی ڈسکشنز کے اندر رکھا جاتا ہے. اب وہ مرڈرر آپ سے آ کے پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں وہ بندہ کہاں ہے. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ کیا آپ وہاں پہ جھوٹ بولیں گے، یا آپ اس مرڈرر کو جس کے بارے میں آپ کو یہ پکا یقین ہے کہ وہ اس شخص کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، وہ اس کی جان کا دشمن ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اب کانت کا یہ خیال ہے کہ ایسے بھی اگر ہماری زندگی کے اندر کچھ سرکمسٹانسز آ جائیں تو ہمیں ان سرکمسٹانسز میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. یعنی عام طور پہ ہماری زندگی کے اندر یہ رویہ نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لیکن کانت کا یہ نقطہ نظر بڑا ایک ریڈیکل نقطہ نظر ہے کہ جس میں کانت نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسی سچویشن بھی ہو جائے تو ایسی سچویشن کے اندر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کی وجہ جو ہے وہ کانت یہ کہتا ہے کہ موریلٹی میں جو پرنسپلس ہیں، جن پرنسپلس کو ہم نے اپنانا ہوتا ہے، اس میں صرف ایک ہی کنسیڈریشنس ہوتی ہے، اور وہ کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ مورل پرنسپل جو ہیں وہ ایبسولیوٹ ہیں. یعنی اگر ہم مورل پرنسپل کو ایبسولیوٹ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولیوٹ مورل پرنسپل کے اندر کہیں کوئی ایکسیپشنس نہیں ہوتی. یعنی کانت کا نقطہ نظر جو ہے اس کو ہم نو ایکسیپشن تھیوری بھی قرار دے سکتے ہیں. یعنی جب آپ نے سچ کو اپنانا ہے تو سچ کو ہر حال میں اپنانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی
ایسی سچویشن ہوگی جس کو استثناء حاصل ہو جائے کہ آپ اس سچویشن کے اندر سچ نہیں بولیں گے اور کسی دوسری سچویشن کے اندر آپ سچ بول لیں گے. اس کے بارے میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن دس ریڈیکل ویو unless such rules are taken as God's unconditional command. یہ تو صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو صورتحال ہے کہ ایک شخص کی جان کا دشمن جو ہے وہ اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے اور آپ اس کو سچ سچ بتا دیں کہ وہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے اور اس صورتحال میں بھی جھوٹ نہ بولیں. یہ جو ریڈیکل ویو ہے جو کانت نے اپنایا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم خدا کے ایک انکنڈیشنل کمانڈ کے طور پہ اس کو نہ لے لیں. کیونکہ یہ جب ہم ایبسلیوٹزم کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک جو ڈیوائن موریلٹی ہے اس کا بھی ایک اسپیکٹ آ جاتا ہے. یعنی ڈیوائن موریلٹی یا ڈیوائن کمانڈمنٹس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، گویا کہ ڈیوائن کمانڈمنٹ بھی جو ہیں وہ ایک طرح کا ایبسلیوٹزم ہے. اب کیا ہم اس کو یوں سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے ڈیوائن کمانڈمنٹ ہیں اور ہم ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیوائن کمانڈمنٹ جو ہیں وہ انکنڈیشنل ہوتے ہیں اور وہ گیون ہیں، وہ انسان کو ڈیوینٹی کی طرف سے آئے ہیں. اب انسان ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، انسان نے جو بھی واٹ ایور دا کانسیکوینسز اس کو فالو کرنا ہے. لیکن کانت جو ہے وہ ان ایبسلیوٹ پرنسپل کی کسی ڈیوائن ریفرنس سے انٹرپریٹیشن نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتا، بلکہ کانت یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی ریزن کے اوپر ریلائے کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزن ہمیں کمپیل کرتی ہے. اٹ از ریکوائرڈ بائی دا ریزن دیٹ وی شوڈ نیور لائی. یعنی تھیولوجیکل انٹرپریٹیشن کی بجائے وہ ایبسلیوٹ مورل پرنسپلز جو ہیں ان کی راشنل انٹرپریٹیشن کرتا ہے، ریزن کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. ہم کانت کی جو جنرل مورل تھیوری ہے اس کی طرف آتے ہیں. کانت کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی جو آرڈنری لائف ہے اس کے اندر آٹ ورڈ جو ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جو ورڈ آٹ ہے یہ نان مورل کنٹیکسٹ کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں عام طور پہ. اب یہ آٹ کا لفظ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے دو سٹیٹمنٹ ہیں، اس میں آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم عام گفتگو کے اندر جو ورڈ آٹ ہے اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں if you want to become a better cricket player you ought to watch the games of جاوید میاں-داد. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں if you want to go to medical college you ought to sign up to take entry test. اب یہاں پہ ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ought ورڈ یوز کیا گیا ہے یہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ what is required by this ought in these two statements is کہ دیکھیں اگر آپ اچھا کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو آپ جاوید میاں-داد بہت اچھے کرکٹ کے پلیئر تھے پاکستان کے، آپ ان کی گیمز کو دیکھا کریں and you will be able to learn how to bat. ایک اچھا بیٹسمین آپ کس طرح سے بن سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالج کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انٹری ٹیسٹ دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ سائن اپ ہوں. اب ان کی یہ جو پوزیشن بنتی ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کی، اس میں ایک جو آٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے سوٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جی اگر آپ نے اچھے کھلاڑی ہونا ہے تو پھر آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ میاں-داد کی جو ویڈیوز ہیں کرکٹ کی اس کو دیکھیں.
اگر آپ نے میڈیکل کالج کے اندر جانا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے سائن اپ ہوں، اس کی تیاری شیاری کریں. یہ ایک طرح سے اف دین ریلیشن شپ بن جاتا ہے، جس کو ہم کنڈیشنل ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں. یہ وہ سینس ہے آرٹ کا جو عام طور پہ ہمارے کنڈکٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. یہ اس کو کانت نے کہا کہ یہ وہ سینس نہیں ہے جس کو ہم مورل آرٹ میں جو سینس پایا جاتا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا. اب یہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے، اگر آپ اس کو ایک آرگومنٹ کی صورت میں دیکھیں تو یہ آرگومنٹ کچھ اس طرح سے بن جائے گا. وی ہیو اے سرٹن وش، وی ریکگنائز اے سرٹن کورس آف ایکشن دیٹ وڈ help us to get what we want, and so we conclude that we should follow the identical plan. اب اگر ہم اس کو، یہ جو دو سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو غور سے دیکھیں کہ ان سے جو آرگومنٹ نکل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کریں. ہم اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ذریعہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا مناسب، سوٹیبل یا فٹنگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس کے حصول جو ہمیں ہماری وش یا ہماری خواہش جو ہے اس کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے. پھر وہ ہم تلاش کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے میاں داد کی جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنا پسند کریں گے کہ جی یہ بالکل ایک سوٹیبل یا فٹنگ وے ہے ٹو اچیو آر اینڈ. اور دوسری طرف کسی سائن اپ ہونا انٹری ٹیسٹ کے لیے، یہ بھی فٹنگنیس ہے ایک ہمارا جو ایم یا ہماری جو وش ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. اب کانت کہتا ہے کہ جب ہم آرٹ کو اس سینس کے اندر استعمال کرتے ہیں تو یہ گویا ایک طرح کا ہائپوتھیٹیکل آرٹ ہوتا ہے. ہائپوتھیٹیکل آرٹ سے مراد یہ ہے جو اس کی ایک صورت بن جاتی ہے، ایک لاجیکل صورت بنتی ہے اسٹیٹمنٹ کی، جس کو ہم اف دین صورت کہتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین یو ہیو ٹو ڈو دس دس دس. یعنی آپ کا جو ایکشن جو ہے وہ آپ کی ایک اچیومنٹ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، آپ کے ایک ایم کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. یور ایکشن از مینٹ فار سم تھنگ، یعنی یور ایکشن از ناٹ، اس کو آپ اپنے طور پہ نہیں کرتے بلکہ ایک ایم کو، ایک اینڈ کو، ایک ٹیلیوس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جو مقصد ہے، وہ جو ایم ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فیوچر میں ہے، یعنی وہ ایک کانسیکوینس ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یوں جو ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم کسی کام کو کریں، ہائپوتھیٹیکل آرٹ جو ہے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ہماری ٹورڈس ایکشن، ٹورڈس ایکٹیویٹی جو اپروچ ہوتی ہے وہ کانسیکوینشلسٹ ہوتی ہے، وہ ٹیلیولوجسٹ اپروچ ہوا کرتی ہے، وہ حقیقت میں ڈیانٹولوجسٹ اپروچ نہیں ہو سکتی. اب ان کیسز کے اندر کوئی کمپلشن نہیں ہے، کیونکہ ہائپوتھیٹیکل آرٹ جو ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ ہمیں بائنڈ کر دے کہ نہیں جی ہمیں ہر صورت میں اس کو کرنا ہے. وی کین اسکیپ دا سچویشن بیکاز hypothetical art does not have a force that can compel us کہ in any circumstances we have to do it. میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ ٹھیک ہے میں نے کریکٹر نہیں بننا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں I ought to watch میاں داد's game، یا پھر یہ کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے میڈیکل کالج میں نہیں جانا، تو وہاں پہ بھی جو آرٹنیس ہے جو کہ مجھے سائن کرنا پڑ رہا ہے، میرے لیے لازم ہوگا کہ میں سائن کروں اینٹری ٹیسٹ کے لیے. تو ایسی سچویشن کو جب کہ ان سچویشن سے ریلیٹڈ جو فیکٹس ہیں وہ صرف آرٹ کی حد تک ہیں، وہ آرٹ ان دا سینس آف ہائپوتھیٹیکل امپیریٹو ہے،
ہم اس سچویشن کو اسکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی کمپلشن نہیں ہوتی. لیکن کانٹ یہ کہتا ہے کہ مورل آبلیگیشنس جو ہیں یا جو مورل آرٹ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتے. یعنی مورل آرٹ جو ہیں وہ کو ہماری ڈیزائر نہیں ہے کہ جنہیں ہم کر لیں یا نہ کریں. شروع میں ہم نے کنٹینجنسی کا ایک ورڈ استعمال کیا تھا. کنٹینجنسی جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے, کوئی چیز نہیں بھی ہو سکتی. اس کے کانٹریری جو کانسیپٹ ہے وہ ہے نیسیسٹی کا. جب ہم نیسیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی ڈیزائر شامل نہیں ہوتی. وہ ایک دیکھیں یہاں پہ ایک فرق ہے ڈیزائر کا اور ریزن کا. جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کی خواہش ہے, آپ یوں کر لیں یا آپ یوں نہ کریں. لیکن جو ریزن ہے اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو مورل آبلیگیشنس جو ہیں یا مورل آرٹ جو ہیں وہ ہماری ڈیزائرز کی طرح نہیں ہوتی کہ جن سے ہم اسکیپ کر جائیں یا جن کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے لہٰذا ہم اس سے خلاص حاصل کر سکتے ہیں. تو مورل آبلیگیشنز جو ہیں وہ کانٹ کہتا ہے کہ ہمیشہ انکنڈیشنل ہوا کرتے ہیں, یعنی ان کی صورت اف دین کی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو پروپوزیشن کی فارم کے اندر دیکھیں تو یہ پروپوزیشن, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, اف یو وانٹ سو اینڈ سو دین یو ought ٹو ڈو سچ اینڈ سچ. یعنی اف دین کی جو پوزیشن ہے وہ کیٹیگوریکل آرٹ کی نہیں ہوا کرتی. یہ کانٹ کا بنیادی نقطہ نظر ہے. دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف کیٹیگوریکل امپیریٹو کہ وہ انکنڈیشنل امپیریٹوس ہوا کرتے ہیں. انکنڈیشنل امپیریٹو سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ان کو کرنا ہے, یعنی ہم ان سے اسکیپ نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے لازم ہوتے ہیں. اور اس کی صورت کچھ یوں بنے گی, یو ought ٹو ہیلپ پیپل ریگارڈلیس آف یور پرٹیکولر ڈیزائرز اینڈ وانٹس. یعنی یہاں پہ آپ کی ڈیزائرز کا, آپ کی وانٹس کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا. آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, بس ان کی مدد کرنی ہے. یعنی کیٹیگوریکل امپیریٹو کی صورت جو ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ یہ ہر حال میں, ہر سچویشن کے اندر, in every circumstances it is a binding for the human being. یعنی اس کی ایک بائنڈنگ فورس ہے جس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم فرق جو ڈیولپ کیا ہے کانٹ نے وہ ہے ہائپوتھیٹیکل آرٹ اور کیٹیگوریکل آرٹ کے مابین. ہائپوتھیٹیکل آرٹ جو ہیں یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے ان کو سمجھنے کا. وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ واٹ ڈز مین بائی ہائپوتھیٹیکل آرٹ, کیونکہ اس میں جو ایف دین کی یا ایک کنڈیشنل جو سچویشن ہمیں بتا دی جاتی ہے اس سے ہم یہ بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری یہ خواہش ہے تو اس خواہش کی تکمیل کس طرح سے ہوگی. اگر میں یہ کوئی اینڈ اچیو کرنا چاہتا ہوں تو اس اینڈ کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ میرے لیے کرنا مناسب ہوگی. یعنی ہم اپنے اینڈس کو اچیو کرنے کے لیے جو اس اینڈ کی اچیومنٹ کے لیے جو نیسیسری مینس ہوں گے ہم ان مینس کو اپنا سکتے ہیں, ان ذرائع کو اپنا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی دو ایگزامپلس کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اگر میں اپنا اینڈ یہ متعین کر لیتا ہوں کہ میں نے ایک اچھا کرکٹ کا پلیئر بننا ہے تو پھر اس اینڈ کے حصول کے لیے
اور اس کی اچیومنٹ کے لیے میں جو طریقہ کار اختیار کروں گا میں وہ یہ کروں گا کہ میں کسی اچھے کھلاڑی کا جو کھیل ہے اس کی ویڈیوز کو واچ کروں گا، اس کو کلوزلی میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح سے اپنی گیم کے اندر پرفارم کرتا ہے۔ وہ اس مثلاً اگر ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بیٹسمین جو ہے وہ کس طرح کی گیند کو کس انداز کے اندر کھیلتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی ہائپوتھیٹیکل آرٹ جو ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کیٹیگوریکل آرٹ ہوتے ہیں یہ بڑے مسٹیریس ہیں، یعنی ان کو جاننا اس طرح سے آسان نہیں کہ ہمارے سامنے ایک امپیریکل آبزرویشن کے طور پہ کوئی چیز سامنے آ گئی کہ ایف اور دین کی جو صورت میں ہمیں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں وہ ایک ایسی صورتحال ہمیں کیٹیگوریکل آرٹ میں نظر نہیں آئے گی۔ کیٹیگوریکل آرٹ میں ہم نے اس بائنڈنگ فورس کو تلاش کرنا ہے، یعنی کیٹیگوریکل امپیریٹو جو ہیں وہ ہمارے لیے کیٹیگوریکل آرٹ جو ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ اب وہ بائنڈنگ کس طرح سے ہے، اس بائنڈنگ کو سامنے لانے میں کانت کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس نے یہ کہا ہے یہ جو ہماری ایک جو کسی کیٹیگوریکل امپیریٹو کے ساتھ جو بائنڈنگ بنتی ہے وہ ایک مسٹیریس سی جو بائنڈنگ جس کو اس نے قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ ایک راشنل ہیومن بینگ ہے۔ اب یہ وہ امپلیسٹ راشنل ایٹیچیوڈ ہے انسان کا، وہ امپلیسٹ راشنل نیچر ہے انسان کی جو اس کو کمپیل کرتی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنا ایک لنک، ایک رشتہ جو ہے استوار کرے کہ جو ریزن پہ بیس ہوتی ہیں، جو راشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں۔ کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں، وہ ایبسلیوٹسٹ بھی ہے اور وہ راشنلسٹ بھی ہے۔ اس کا جو راشنلزم ہے وہ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب وہ کیٹیگوریکل آرٹ کے پیچھے جو بائنڈنگ فورس ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ صرف کیٹیگوریکل آرٹ کے اندر ہے کہ جہاں پہ کیٹیگوریکل آرٹ ریزن کے حوالے سے منسلک ہے ایک ایجنٹ کے ساتھ، جبکہ ہائپوتھیٹیکل آرٹ جو ہے وہ صرف اس صورت میں پاسبل ہوتا ہے جبکہ وہ ایک ڈیزائر ہو۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ ایک ڈیزائر ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اسکیپ کر سکتے ہیں، آپ کسی خواہش جو ہے اس کو دبا سکتے ہیں، آپ کسی خواہش جو ہے اس کی تکمیل سے انکار کر سکتے ہیں، اس کے ٹروتھ جو ہے اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کیٹیگوریکل آرٹ کا معاملہ ہے، چونکہ یہ پاسبل ہوتے ہیں ریزن کی بنا پہ، لہٰذا ہم ریزن سے اسکیپ نہیں کر سکتے۔ ریزن کے جو ڈیسیژنس ہیں، ریزن کے اندر جو ایک بائنڈنگ فورس پائی جاتی ہے، ہم اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ 2+2=4، دیر از سم تھنگ رانگ ود می، وہ قانون کے ساتھ، وہ رول کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہے، وہ میرے اندر خرابی پائی جائے گی۔ یعنی ریزنز جو ہے اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے۔ ریزنز جو ہیں یہ ایک طرح سے ہمیں کیٹیگوریکل امپیریٹیوز جب پرووائڈ کرتی ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے وہ یونیورسل ہو جایا کرتی ہے۔ اب اسی سے کانت نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو مختلف مورل ویلیوز جو ہیں
ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کیٹیگوریکل امپیریٹو کی ہوتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک راشنل بینگ ہے، اور راشنل بینگ ہونے کی حیثیت سے چونکہ کیٹیگل امپیریٹو جو ہے وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی بات کرتا ہے، وہ ایک آبجیکٹیوٹی کی بات کرتا ہے، اور وہ ایک ایبسلیوٹ ایلیمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا ریزن جو ہے وہ جب چاک آؤٹ کرے گی، ریزن جب ڈٹرمن کرے گی کسی بھی مورل پرنسپل کو، تو وہ ہمیشہ اسے ایک کیٹیگوریکل امپیریٹو کی صورت میں اس کو چاک آؤٹ کرے گی۔ کانٹ یہ کہتا ہے کہ کیٹیگل امپیریٹو کو ہم ایک ایسے پرنسپل سے ڈیرائیو کرتے ہیں جو کہ تمام راشنل پرسنس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ اس نے کیٹیگوریکل آٹ کو کہا کہ یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کیٹیگوریکل امپیریٹو، یعنی کیٹیگوریکل امپیریٹو کے طور پہ جب ہم کسی مورل پرنسپل کو اپنائیں گے تو اس کی مورل سٹینڈنگ ہوگی۔ اگر ہم نے کسی مورل پرنسپل کو ہائپوتھیٹیکل امپیریٹو کے طور پہ اپنایا ہے تو اس چیز کا امکان ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ان ایتھیکل ہو جائیں یا امورل کانسیکوینسز ہو جائیں۔ تو یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے اس کی صورت ہم دیکھتے ہیں کانٹ نے کیا بیان کی ہے۔ کانٹ کہتا ہے ایکٹ آن دیٹ میکسم بائی وچ یو کین ایٹ دا سیم ٹائم ول دیٹ اٹ شوڈ بیکم اے یونیورسل لا۔ یہ ایک بڑا اہم پرنسپل ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک یونیورسل موریلٹی کی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ کی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اس نوعیت کا کرنا ہے کہ جس کے بارے میں میری خواہش ہو کہ دنیا کے تمام انسان جو ہیں وہ اس کام کو اپنا لیں۔ اب اگر آپ کوئی بھی فیل، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اس چیز کا جب آپ کو احساس ہوگا تو کانٹ کا یہ خیال ہے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے اندر جرت کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کبھی بھی ہم زندگی میں حوصلے کے ساتھ پرومس بریکنگ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس میکسم کے تحت، یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو جو پرنسپل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پرنسپل کے تحت تو پھر آپ یہ بھی خواہش کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کا رویہ اپنا لیں، لیکن ہماری کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولیں۔ تو جب بھی ہم کوئی ایتھیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کو اس انداز سے کریں گے کہ جب بھی کوئی ایتھیکل سچویشن ہمیں درپیش ہوگی اس کے اندر ہمارا ڈیسیژن کوئی ایسا ڈیسیژن ہوگا کہ جس کے بارے میں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اپنا لیں۔ اب آپ اس ایگزامپل کو، وہ جو کیس ہم نے رکھا تھا انکوائرنگ مرڈر کیس جو ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر وہاں پہ کانٹ نے یہ کہا کہ ایسی صورتحال کے اندر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تو وہ اس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ سچ کو جب ہم اپناتے ہیں تو کیٹیگوریکل امپیریٹو کے طور پہ اپناتے ہیں، کیونکہ اگر میں اس صورتحال کے اندر جھوٹ بولتا ہوں تو اس میکسم کے تحت پھر میری یہ خواہش ہوگی کہ دنیا کے تمام لوگ اس پہ عمل کریں، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی خواہش میرے اندر پائی جائے گی، جو حقیقت میں کبھی بھی نہیں چاہتا۔ کیونکہ میں اگر اس چیز کو میں مان جاؤں
کہ دنیا کے لوگوں کو میں اجازت دے رہا ہوں جھوٹ بولنے کی، تو پھر تو میں کسی کے اوپر یقین نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے جس کو ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ کانت نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ہم نو ایکسیپشن تھیوری، کہیں بھی کوئی ایکسیپشن ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں سچ بولنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، ہمیں کانسیکوینسز کو مد نظر نہیں رکھنا۔ واٹ ایور دا کانسیکوینسز وی شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ یہ کانت کا وہ نقطہ نظر تھا جو میں نے آج وضاحت کی۔ یقیناً آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔